बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है और ये बहुत बरसों के बाद हुआ है, जिसकी वजह से तशवीश बढ़ गई है। और क्या ये महज दहशत गर्दी है या इसके पीछे अमेरिका की कोई गेम है, कोई और साजिश है, सोचने की बात है। और इसके साथ ही हम जिक्र करेंगे पंजाब में या लाहौर में खून के छींटे उड़ाती बसंत का अहवाल। सरकार से क्या गलती हुई और बसंत में क्या सही था और क्या गलत था, अवाम का तासुर क्या है, इसका तफसील से जायज़ा लेंगे। लेकिन पहले दहशत गर्दी का सानिया जो बहुत बड़ा वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में तरनाई के मुकाम पर एक इमाम बारगाह में जुमा की नमाज के दौरान ख़ुदकुश बमबार ने हमला किया और 200 के करीब आदमी ज़ख्मी बताए गए हैं, जबकि शोधा की तादाद जितनी सरकार ने बताई है उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत इसकी शिद्दत को कम करने के लिए तादाद कम बता रही है। बहुत ही बड़ा वाक़या है, बहुत ही बड़ा अलमिया है। ये तो खैर नमाजी थे, लेकिन अगर गैर नमाजी भी हों, किसी भी जगह पर किसी भी बेगुनाह को बम धमाके में हिलाक करना, मार देना, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, एक इंसानियत सोच फेल है और ये साथ ही मुल्क की जड़ों को हिला देने वाला सिलसिला होता है। और अगरचे बज़ाहिर अब इस पर तनकीद हो रही है कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हैं, ये दिल की भड़ास निकालने वाली बात है। दहशत गर्दी के नेटवर्क पाकिस्तान में अरसा दराज से फैले हुए हैं और अगरचे पंजाब और सिंध में इन पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि 100% इसका ख़ात्मा कर दिया गया है। ये तो भारत जैसा मुल्क जो वसाइल में इंटेलिजेंस वर्क में पाकिस्तान से बहुत आगे है और जहाँ गैर मुल्की साजिशें भी नहीं हैं, तो वहाँ भी दहशत गर्दी पर काबू नहीं पाया जा सका। अब भी साल में 2-3 मरतबा माओइस्ट गोरीलों की तरफ से कोई ना कोई बड़ा वाक़या कर दिया जाता है जिसमें दर्जनों अफराद हिलाक होते हैं। तो ये कह देना कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ 100% नाकाम हो गई एक मुतासब बात है और गैर जानबदाराना तज्ज़िया नहीं है। इससे इसके इस तरह के तबसरों से मुल्क के लिए कोई हमदर्दी नहीं जागती, बल्कि इससे मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने वालों ही का फ़ायदा होता है। बहरहाल इतना तो खैर हम मानते हैं, मानना पड़ेगा कि इंटेलिजेंस नाकाम हुई है। इसी इलाके में कुछ महीने पहले भी दहशत गर्दी का एक वाक़या हुआ था और हम कह सकते हैं कि हुकूमत को जितना संजीदा होना चाहिए था उतना संजीदा नज़र नहीं आती। लेकिन एक बात काबिल गौर है, वो ये है कि जब भी किसी अहम मुल्क का सदर या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आता है और कोई ऐसा मामला होता है जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा हो, तो या PTI हरकत में आ जाती है या TTP हरकत में आ जाती है। ये धमाका भी TTP का कारनामा है, क्योंकि इसमें जो आदमी दहशत गर्द खुद कुछ हमलावर, उसकी शिनाख्त हो गई है, उसकी लाश की शिनाख्त हो गई है, ये अफ़गान बाशिंदा है। यानी ये सिर्फ TTP वाला मामला नहीं है, बल्कि TTP के साथ TTA भी मुलव्वस है, यानी तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान। और अज़रबैजान का सदर पाकिस्तान के दौरे के बाद वापस जा रहा था या जा चुका था, जिसके कुछ देर बाद ये दहशत गर्द हमला हुआ और जिसने एक मरतबा फिर पाकिस्तान को दुनिया की खबरों का उन्वान बना दिया कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो ये पाकिस्तान दुश्मनों की कार्रवाई है, इंसानियत के दुश्मनों की कार्रवाई है। लेकिन हुकूमत ऐसे मौके पर ये जो क्लीशे वाले फ़िक्रे हैं ये मत दोहराया करे। बुरे लगते हैं कि दहशत गर्द का कोई मज़हब नहीं होता, दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। खुदा के लिए इस तरह के बकवास फ़िक्रों से गुरेज करना चाहिए और हकीकत को समझना चाहिए कि कितना बड़ा अलमिया हो गया। 200 घराने तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं और अब इसको कुछ लोग फ़िरका वाराना कशीदगी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक जो तशवीश वाली बात है कि ये फ़िरका वाराना दहशत गर्दी का सिलसिला कई बरसों के बाद दोबारा शुरू हो गया है। इससे ज़ाहिर तशवीश बड़ी है कि क्या खुदा न खास्ता वो दौर फिर से वापस आ जाएगा जब हर रोज़ किसी मस्जिद में धमाका होता था और हर दूसरे रोज़ किसी इमाम बारगाह में धमाका होता था और लाशें बिछने का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला पाकिस्तान में जारी था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई उसी तरह की गेम चल रही हो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ ईरान पर हमले से भी हो सकता है।
یعنی یہ خیال ہے ان کا، اور اس میں شاید تھوڑا بہت وزن ہو ابھی اس کی کوئی کلیئرٹی اس کے بارے میں نہیں ہے کہ امریکہ چونکہ ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے اور اب وہ سٹیج بنا رہا ہے کہ جب ظاہر ایران پر حملہ ہوگا تو جن ملکوں میں اس حملے کے خلاف مظاہرے ہوں گے ان کی تعداد عالم اسلام میں تو 2-3 سے زیادہ نہیں ہے، اور ان میں سر فہرست پاکستان ہے، جہاں فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، کوئی افغانستان پر حملے کا ایشو ہو، عراق پر حملے کا ایشو ہو، ایران پر حملے کا ایشو ہو، تو پاکستان میں شدید مظاہرے ہوتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ ان مظاہروں کو روکنے کے لیے پاکستان میں پہلے سے کشیدگی اور فرقہ وارانہ اور خوف کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک خیال ہے جو مختلف حلقے ظاہر کر رہے ہیں، اس کے حق میں کوئی ابھی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو تو یہ ناممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ٹی ٹی پی کا تعلق امریکہ سے اور اسرائیل سے اب اتنا زیادہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ جو پسٹین لیکس ہوئی ہیں ان سے بھی یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ امریکہ طالبان کو ہتھیار اور ٹی ٹی پی کی مدد، یہ ساری چیزیں اس میں سے بھی باہر آئی ہیں، اور ان کے ساتھ عمران خان کا تعلق بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اس ساری سازش میں جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے ٹی ٹی پی کو محور بنا کر رچی گئی تھی، اس میں ایک طرف امریکہ تھا تو دوسری طرف پاکستان میں عمران خان تھا، تو اب یہ خوف بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان میں شیعہ سنی اختلاف اور مذہبی فرقہ وارانہ تشدد کی تاریخ تو شروع سے ہی ہے۔ اگر آپ 100 سال پرانے اخبار پڑھیں، بلکہ 150 سال پرانے اخبارات اور رسالے پڑھیں، آرکائیو میں آپ کو مل جائیں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ سندھ، پنجاب اور یو پی کم سے کم متحدہ ہندوستان کے ان 3 صوبوں میں فرقہ وارانہ تصادم اور اشتعال انگیزی اور پرتشدد کارروائیوں کے واقعات موجود ملیں گے، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی اور ان میں ہونے والا نقصان بھی معمولی نوعیت کا ہوتا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پنجاب اور سندھ میں فرقہ وارانہ تشدد یا فسادات ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ کبھی کبھار ہوتے تھے، ہر سال نہیں ہوتے تھے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اور کبھی کبھار ہوتے تھے اور ان میں ہونے والا نقصان بھی معمولی ہوتا تھا۔ لیکن پھر جب ایران میں انقلاب آیا خمینی صاحب کا، تو اس کے بعد سے یہ فسادات جو تھے ایک باقاعدہ ریگولر فیچر بن گئے، اور کثرت سے شیعہ سنی تصادم اور مسجدوں میں بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو بڑی مشکل سے قابو کیا گیا۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا، اور کچھ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ دہشت گردی شروع کرائی، ایسا نہیں ہے۔ ضیاء الحق نے تو ان فسادات کو دبانے کے لیے کوششیں کی تھی، لیکن وہ ناکام ہوئی، اور وجہ کیا تھی؟ جب ایران پر خمینی صاحب آئے تو شروع میں تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس کی پذیرائی پورے عالم اسلام میں ہوئی۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ لا شرقیہ ولا غربیہ اسلامیہ، یعنی پورا عالم اسلام اسلامی علاقہ ہے، اس میں مشرق اور مغرب کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس نعرے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور خمینی صاحب جو تھے پاکستان میں بھی پاپولر ہوئے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہوا وہ تو ایک بڑا ہی دردناک اور حیرت ناک باب ہے ہماری تاریخ کا، کہ خمینی صاحب نے کہا کہ اپنے یعنی انہوں نے وابستگان کو یہ بتایا کہ جب تک سعودی عرب اور پاکستان مضبوط ہے اور سلامت ہے، ہمارا انقلاب آگے نہیں بڑھ سکتا، ان دونوں ملکوں پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ قبضہ کرنے کی مہم باقاعدہ شروع کی گئی۔ سعودی عرب میں لشکر بھیجے گئے، حاجیوں کے روپ میں لشکر بھیجے گئے۔ سعودی عرب کا سسٹم بہت مضبوط تھا، انہوں نے تھوڑی بہت یعنی محنت کے بعد یہ سارا سلسلہ روک دیا اور ایرانی مداخلت کا وہاں خاتمہ کر دیا۔ لیکن پاکستان کا سسٹم، اس کا معاشرتی تانا بانا، یہ اس کی فرقہ وارانہ ڈیموگرافی، یہ ساری چیزیں اس طرح کی تھی کہ جہاں کوششیں اتنی کامیاب نہیں ہو سکیں اور فرقہ وارانہ تشدد بڑھ گیا۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا جب ایرانی سفارت خانے اور ایرانی قونصل خانے کی طرف سے اہل سنت علماء کی ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی، اور پھر بم دھماکے شروع ہوئے، یہاں تک کہ یہ ایک معمول بن گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 1990 میں جب خمینی صاحب کو مرے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا، تو لاہور کے صادق گنجی کو ایرانی سفارتکار جو قونصلیٹ جنرل کا سربراہ تھا، اس کو مار دیا گیا، کیونکہ اس کے بارے میں
یہ رپورٹیں ملیں کہ وہاں بیٹھ کر علماء کی ٹارگٹ کلنگ کی پلاننگ ہوتی ہے، کون سا مولوی کس رستے سے گزرتا ہے، کہاں سے اسے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ ساری چیزیں صادق گنجی کے دفتر میں بیٹھ کر ہوتی تھی۔ جب یہ معاملات بڑھے تو پھر ایک مخالف فرقے کے لوگ بھی جو انتہا پسند تھے، انہوں نے بھی خود کو منظم کیا اور پھر لشکر جھنگوی جیسی تنظیمیں بنی، اور اس کے بعد پھر پاکستان میں قتل و غارت گری کا ہر دوسرے دن جہاں بم پھٹ رہا ہے، کچہری میں بم پھٹ رہا ہے، مسجد میں بم پھٹ رہا ہے، چوک میں بم پھٹ رہا ہے، اور شیعہ سنی کشیدگی عروج تک پہنچ گئی، یہاں تک کہ پاکستان تقسیم ہو گیا۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ عوام چاہے وہ سنی ہوں چاہے وہ شیعہ ہوں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، لیکن ایک دوسرے سے خوف زدہ وہ ضرور رہنے لگے۔ اور یہ یعنی اس میں مثبت بات یہ ہے کہ عوام اس جنگ میں شریک نہیں تھے، لیکن اس تشویش اور خوف میں اس کا شکار ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ دور پھر گزر گیا، ہزار ہاتھ جانیں اس میں ضائع ہوئی دونوں طرف سے، اور پھر ایک عرصے سے ایسی کوئی خبر نہیں آئی، جس کے بعد یعنی یہ اطمینان ظاہر کیا جانے لگا کہ کم سے کم فرقہ وارانہ دہشت گردی کا ہم نے قلع قمع کر دیا ہے۔ لیکن اب طالبان نے ایک بڑا کاروبار کیا ہے، اور کہیں یہ ایک ہی انفرادی واقعہ تھا یا یہ کسی نئی منصوبہ بندی کا حصہ لگتا ہے، اس لیے کہ پختونخوا میں طالبان کا گھیرا، ٹی ٹی پی کا گھیرا اب تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پھر اب پنجاب اور سندھ کو دوبارہ سے نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہو، کیونکہ یہاں ایک قسم کی بے پرواہی دیکھی گئی ہے، اور بے پرواہی کی وجہ یہ تھی یا ہے کہ یہ فرقہ وارانہ دہشت گردی تو ختم ہو گئی، اب ہمیں زیادہ تردد کی ضرورت نہیں۔ اب اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، پنجاب نہیں ہے، لیکن علاقہ یہ پنجاب سے گھرا ہوا ہے تین طرف سے، اور اسے یہ دھماکہ جو ہے یہ دراصل پنجاب ہی میں کارروائیوں کا نقطہ آغاز خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، اگر وہاں کوئی ایسی سازش موجود ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایجنسیاں پنجاب اور سندھ میں بھی ایکٹیو ہو جائیں، جس طرح وہ پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں، کیونکہ ایک مدت سے چونکہ جہاں امن رہا ہے اس حوالے سے، تو ایجنسیوں کا بے پرواہ ہونا کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کی ایجنسیوں کو کامیابی ملے، اور وہ عناصر جو اس موقع کو پاکستان کی ایجنسیوں پر تبرہ بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان سے پاکستان کو، ان کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اچھا، اب اس فضا میں سندھ حکومت نے فوری طور پر اپنا کلچرل میلہ ملتوی کر دیا، منسوخ کر دیا اس سوگ کی فضا میں۔ تو پنجاب میں ایسا کوئی فوری اعلان نہیں آیا جس پر پنجاب حکومت پر تنقید ہوئی۔ تو خیر، اس موضوع کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں بسنت کی۔ بسنت میں جو پنجاب حکومت کی طرف سے ایک فیسٹو فضا بنائی گئی ہے اور بہت زبردست ہے، جس میں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس پر عوامی رد عمل کیا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بسنت کو منانے کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے، حالانکہ کھیل، یہ پتنگ بازی ایک کھیل ہے، یہ اس کو کسی مذہب سے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ یہ جو گلی ڈنڈا بچے کھیلتے ہیں بازاروں میں، یہ ہندو کھیل ہے یا مسلمان کھیل ہے؟ یا جو کبڈی ہوتی ہے یا جو کشتیاں ہوتی ہیں یا اسی طرح کے جو لوک رنگ ہیں، میلے ہوتے ہیں جن میں اونٹ رقص کرتے ہیں، راجستھان میں بھی اونٹوں کا میلہ لگتا ہے، سندھ میں بھی لگتا ہے، پنجاب میں بھی لگتا ہے، تو کیا یہ سارے کھیل ہندو ہیں یا مسلمان؟ اور پتنگ بازی کا جہاں تک تعلق ہے تو پتنگ ہوئی تھی چین میں ایجاد، اور وہیں سے یہ کھیل چلا، وہیں سے ہندوستان پہنچا اور وہیں سے جاپان پہنچا، اور آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پتنگ بازی چین، جاپان، ہندوستان، پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو چین کے لوگ تو ہندو بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، وہاں تو ایک عجیب و غریب قسم کا ملغوبہ ہے۔ آبادی کا ایک حصہ بدھسٹ ہے، دوسرا حصہ تاؤازم کو ماننے والا ہے، تیسرا حصہ کنفوشیزم کو ماننے والا ہے، چوتھا حصہ ارواح پرست ہے، اور ایک حصہ عیسائی ہے، 12-14 کروڑ عیسائی ہے وہاں، اور پھر جو اکثریت ہے وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی، وہ خدا کے وجود سے ہی منکر ہے۔ لیکن اب یعنی ان سارے مذاہب میں نہ وہاں کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان تو بہت تھوڑے ہیں، اور وہ چین کے مغرب میں ہی رہ گئے ہیں۔
تو پتنگ بازی کا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ چینیوں کا ایجاد کردہ کھیل ہے اور پاکستان میں یہ منایا جاتا تھا، پورے پاکستان میں جس طرح باقی پورے ہندوستان میں منایا جاتا ہے، خاص طور پر شمالی اور مغربی ہندوستان یعنی کہ یو پی ہو گیا، پنجاب، ہریانہ، ہماچل، راجستھان، مدھیہ پردیش، ان علاقوں میں بسنت یا پتنگ بازی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پاکستان میں پختونخوا اور بلوچستان میں نسبتاً کم اور پنجاب اور سندھ میں نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کہ عوامی کھیل تھا، کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اس کے نتیجے میں لوگ مرتے تھے۔ پرامن طریقے سے کھیل شروع ہوتا تھا، چھتوں سے گرنے کے حادثات ضرور ہوتے تھے لیکن اس زمانے میں اتنی اونچی چھتیں رکھنے والے مکانات بھی کم تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، پرویز مشرف نے اسے ایلیٹ کلاس کا کھیل بنا دیا اور یہیں سے پھر اس میں خون خرابہ شامل ہوا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پر جتنی بھی ارواح خبیثہ نازل ہوئی ہیں ان میں سے سب سے خبیث روح پرویز مشرف کی تھی۔ فرقہ وارانہ فسادات ہوں، لسانی بنیادوں پر فسادات ہوں، امریکہ کی جنگ ہو، ہر لحاظ سے اس نے پاکستان کو برباد کیا اور اسی نے بسنت کو امیروں کا کھیل بنا دیا۔ لیکن اس میں اور موجودہ دور میں ایک فرق ہے کہ مشرف کے دور میں یہ کھیل تو امیروں کا ہو گیا، بسنت نائٹ منانے لگی، اصلہ کلچر آ گیا، اس میں رنگ رلیاں اور شراب استعمال ہونے لگی، لیکن اس میں غریبوں کو بھی بسنت منانے کی اجازت تھی، مناہی نہیں تھی۔ لیکن اب جو پنجاب حکومت نے اس کو محدود پیمانے پر منانے کا اعلان کیا، وہ بھی لاہور شہر میں، تو وہ سب کے سامنے ہے کہ اس میں سے عوام کو تو نکال کے باہر پھینک دیا گیا کہ بھی تم بسنت نہیں منا سکتے۔ 10 سے 15 ہزار روپے کا پنا اور 700-800 سے لے کر 1000 روپے کی ایک پتنگ، تو اس میں جو غریب اور لوئر مڈل کلاس آبادی ہے وہ تو بسنت منا ہی نہیں سکتی۔ اگر کسی کے فرض کی یہ 3 بچے ہیں پتنگ اڑانے کے قابل اور تینوں کی ضد ہے کہ ہم پتنگ اڑائیں گے، تو ان کے لیے 3 پنے اور کم سے کم 3 پتنگ کون خرید سکتا ہے؟ تو ایک تو یہ غلط ہوا کہ اس میں سے عوام کو باہر نکال دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ بھی بسنت کا تعلق آپ سے نہیں ہے، آپ گھروں میں بیٹھے۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو غریب آبادی کے بچے ہیں وہ پتنگ کو ترسیں گے اور جیسی ہی کوئی گرتی پتنگ دیکھیں گے تو اس سے لوٹنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑیں گے اور حادثات کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری میڈیا پر بہت زیادہ خرچہ کیا جا رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ پورے ملک کے عوام اس میں شریک ہے، حالانکہ اس وقت تک یہ چند لاکھ اشرافیہ کا کھیل ہے۔ عوام اس سے یا تو لا تعلق ہیں یا اس سے دور ہیں، اور یہ ایک بڑی ہی منفی تصویر ہے جو بسنت کے حوالے سے اور پنجاب حکومت کے حوالے سے بنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو دھاتی ڈور ہے، کیمیکل ڈور ہے جو گلے کاٹتی ہے، اس کی روک تھام کے لیے تو کوئی اقدامات نظر نہیں آئے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دھاتی اور کیمیکل لگی ڈوروں نے گلے کاٹے ہیں اس بسنت پر بھی۔ اس کے بجائے عوام کو باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں پر ڈنڈے لگوائے، راڈ لگوائے تاکہ ڈور پھرنے سے بچیں۔ یہ یعنی پرانا اردو کلاسیکل شعر ہے کہ ہے سنگ و خش مقید اور سگ آزاد، تو یہ تو اسی قسم کی تصویر ہے۔ یہ کوئی اچھی گورننس کی علامت نہیں ہے۔ اچھی گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ دھاتی کیمیکل ڈور والی ساری انڈسٹری کو ختم کریں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کیمیکل والی ڈور بناتے ہیں اور کیمیکل کہاں سے ملتا ہے، ان پر ہاتھ ڈالنے کی آج تک کسی کو ہمت اور جرت نہیں ہوئی اور اب بھی نہیں ہو رہی۔ سب سے زیادہ جو افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ بسنت میں حکومت کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ حکومت کا کوئی کردار پہلے نہیں تھا، یہ پہلی مرتبہ حکومت نے اپنے لیے کردار سنبھالا ہے۔ اس میں عوام کو پتنگ اڑانے دیں۔ حکومت کا کردار صرف اتنا ہے کہ وہ حادثات میں عوام کی مدد کرے اور حادثات نہ ہوں اس بارے میں انتظامات کرے۔ وہ تو ہمیں کوئی ایسے انتظامات نظر نہیں آئے، اگرچہ شہرت بہت ہے، لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت اس میں فریق بن گئی ہے۔ اس نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں بسنت کی سرکاری تشہیر پر، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی حکومت کی حکمرانوں کی اپنی تشہیر پر کہ یہ ہم نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اربوں روپے۔ اس کا کیا جواز ہے، اس کی کیا تک ہے
یعنی آپ نے عوام سے بے پناہ ٹیکس لگا کر ان سے رقم وصول کی، اور بے پناہ ٹیکس سے میرا مراد یہ ہے کہ پچھلے دنوں جو ٹریفک قوانین نافذ کیے گئے ان کا ایک ہی مقصد تھا، اس کا مقصد ٹریفک کو بہتر کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد تھا کہ ہیلے بہانے لوگوں کو پکڑ کر گن پوائنٹ پر ان سے پیسے نکلوائے جائیں۔ اور ایک لطیفہ نما واقعہ ہے، یعنی بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سچا واقعہ ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے لطیفہ ہے کہ ایک پرانی موٹر سائیکل والا یہ بتا رہا تھا کہ یہ میری پرانی موٹر سائیکل ہے، لیکن اس پر میں 3.5 لاکھ روپے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانے ادا کر چکا ہوں۔ یعنی بات بے بات کہ تمہاری لائٹ نہیں ہے، تمہارا مڈ گارڈ کا کلر ٹھیک نہیں ہے، اس پر کیچڑ لگا ہوا ہے، نمبر پلیٹ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے، اس طرح کے بہانے بنا کر اس کا بار بار چالان کیا گیا، اور اربوں روپے لوگوں کی جیبوں سے ناجائز نکلوائے گئے، اور اب وہ اربوں روپے بسنت پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ کوئی گڈ گورننس نہیں ہے، یہ عوام کی دعائیں لینے والا کام نہیں ہے، یہ حکومت کی نیک نامی والا کام نہیں ہے۔ اس سے اچھا تھا کہ حکومت حادثات کو روکنے والے انتظامات کرتی اور بسنت کا جو سرکاری جشن ہے وہ نہ مناتی، عوام کو اس میں حصہ لینے دیتی، اور عوام اگر حصہ لیں گے تو یہ بسنت خود بخود ایک رنگ برنگا تہوار بن جائے گا۔ اور پھر خاص طور پر جب ملک میں بدامنی ہو، معاشی تباہی ہو، بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، تو ایسے حالات میں تو حکومت کو اپنی طرف سے کوئی جشن منانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ ہوا ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔